वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा ईरान पहुंचना और पहुंचते ही ईरानी हम मनसब और कमांडर इन चीफ IRGC से मुलाकात महज एक रस्मी सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि पूरे खिते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का वाज़ेह इशारा है। इस्लामाबाद की गैर मामूली सिफारती सरगर्मी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पसे पर्दा कुछ बहुत अहम हो रहा है। मोहसिन नकवी पहले तेहरान से वापस आकर सीधा बलोचिस्तान पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात रही। इससे ये तासुर मज़ीद मजबूत होता है कि पैगाम रसानी रस्मी नहीं है। मोहसिन नकवी का दूसरा फौरी दौरा कई सवालात को जन्म दे रहा है। क्या पहले दौरे में कोई ऐसा पैगाम अधूरा रह गया था जिसे फौरी तौर पर मुकम्मल करना ज़रूरी समझा गया, या फिर तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बैकडोर राबतों में कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसके बाद पाकिस्तान को दोबारा मुतहर्रिक होना पड़ा। यह भी मुमकिन है कि इस्लामाबाद किसी ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहा हो जिसके जरिए जंगबंदी को मुस्तकिल सियासी मुज़ाकरात में तब्दील किया जा सके। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप के बदलते हुए बयानात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ वो मुसलसल धमकी दे रहे हैं कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो चंद रोज में दोबारा हमला हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ वो ये दावे कर रहे हैं कि जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसी तनाजुर में अमरीकी नायब सदर JD वैंस का ये बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और दोनों फरीक जंग दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। ये अल्फाज दरअसल इस बात का इशारा हैं कि पसे पर्दा राबते जारी हैं और शायद कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जा रहा है। ताहम ईरान अब सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की बहाली और अमरीकी अफवाज के इनखला जैसे बड़े मुतालिबात सामने रख रहा है। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगली जंग खिते से बाहर भी जा सकती है। दरअसल अमरीका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अब महदूद रद्द-ए-अमल की पॉलिसी पर नहीं चलेगा। ये बयान इस एतमाद को भी जाहिर करता है कि तेहरान खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में महसूस कर रहा है। अब असल सवाल ये है कि ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जंग और मुज़ाकरात एक साथ चल रहे हैं, धमकियां भी मौजूद हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी भी। मोहसिन नकवी का दूसरी मरतबा तेहरान जाना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ईरान और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर ही अहम सिफारती किरदार के लिए इन्हिसार किया जा रहा है। क्या इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है? ताहम एक हकीकत वाज़ेह है, अगर ट्रंप के बयानात इसी तरह बदलते रहे, ईरान अपनी सख्त शराइत पर कायम रहा और इसराइल ने दोबारा हमला किया तो फिर सालिश तेजी से कम हो सकती है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी के हालिया दौरों को इशारा समझा जाए तो लगता यही है कि अभी सिफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। स्ट्रेट टॉक पैनल इस बदलती सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मोहसिन नकवी का 24 घंटे में ईरान का दूसरा दौरा, वाज़ेह इशारा, बंद कमरों में मुमकिना तौर पर क्या सिफारती डील होने जा रही है। ज़ैगम साहब, मोहसिन नकवी हफ्ते को गए, गुज़िश्ता रोज़ वापस आए, सीधा बलोचिस्तान पहुंचे जहां आर्मी चीफ वज़ीर आज़म मौजूद थे। आज वो दोबारा गए हैं और पहुंचते ही वहां ईरानी वज़ीर दाखिला और IRGC के कमांडर इन चीफ से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। आपके ख्याल में कोई अहम पैगाम लेकर आए थे जिसका जवाब लेकर गए हैं, या ईरान ने कोई ऐसी शर्त रखी जिसका जवाब वापस पहुंचाया गया? दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों के लिए यही एक रास्ता है जिसके जरिए से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा रहा है। पॉजिटिव नोट की जानिब या कुछ खदशात भी देखे जा सकते हैं? आयशा, इस वक्त दुनिया की सूरत हाल ये है कि जैसे स्लो मोशन में ट्रेनें टक्कर की तरफ जा रही हूँ, एक ट्रेनों का तसादुम होने वाला हो, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान अपनी शटल डिप्लोमेसी में मशरूफ़ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। पाकिस्तान के नुमाइंदे बार बार जा रहे हैं और देखिए वो प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी उन प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल्स पे काम हो रहा होगा, अपनी राय उसमें शामिल कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ही पुल है दोनों इन जंगजू कुव्वतों के दरमियान में, क्योंकि उसे दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान है जो दोनों को गुफ्तगू और दोनों के मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। और देखिए ईरान में जब पाकिस्तानी जाते हैं तो पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और मुज़ाकरात को एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज ये मिलता है कि पाकिस्तान की एक्सेस ईरान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स तक होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स उनके साथ बैठते हैं। तो अगर उन स्टेक होल्डर्स के आपस में भी कुछ मसाइल हैं
کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی تمام لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے اور ایک نئی لیڈرشپ ابھری ہے، اور اندر بھی ان کے ایک ڈائلاگ کا پروسیس بحران کے بارے میں جاری ہے، اور مختلف رائے بھی ضرور موجود ہوگی۔ اب سیز فائر جو ہے وہ ایک کمزور سیز فائر ہے، جو سیز فائر ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ جنگ ایک مختلف صورت میں بلاکیڈ کی صورت میں جاری ہے۔ دیکھیے بلاکیڈ خود از خود ایکٹ آف وار ہے، ایران کی طرف سے بلاکیڈ بھی ایک ایکٹ آف وار ہے، اور امریکہ کی طرف بھی بلاکیڈ جو ہے وہ ایکٹ آف وار ہے۔ تو جنگ چل رہی ہے، ایک کمزور سیز فائر جس میں جو فوجی کاروائیاں ہیں براہ راست وہ اس وقت رکی ہوئی ہیں۔ خلیجی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، پاکستان کا اپنا مفاد بھی اس میں ہے کہ جنگ نہ ہو، اور ساری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا پاکستان اس جنگ کو رکوا پاتا ہے، ان مسائل کو حل کر پاتا ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے کچھ خطرات ہیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کی ایک انتہائی پوزیشن ہے، اور پاکستان ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہ اپنی انتہائی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور کوئی ایسی درمیانی پوزیشن لیں جس کو مڈل گراؤنڈ کہتے ہیں، جس پر دونوں کا اتفاق رائے ہو سکے۔ درست۔ امریکہ سخت ترین شرائط لگا رہا ہے، سخت شرائط کے ساتھ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ اپنی جیت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور جیت کے اعلان کے ساتھ وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹرافی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایران اس ٹرافی کو دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ایران سمجھتا ہے اس کے پاس بھی لیوریج ہے۔ ٹھیک ہے اس نے جنگ جیتی نہیں، لیکن اس نے جنگ ہاری بھی نہیں، اور ایک کمزور طاقت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ہرمز کے ذریعے وہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ بھی اس جنگ کا نشانہ ہے، اس جنگ کی زد میں ہے، صرف ایران نہیں ہے اس بات کا نشانہ۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ کم از کم دو چیزیں دیکھیے بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ پابندیوں کا خاتمہ، کیونکہ اگر اس پر پابندیاں جاری رہتی ہیں تو اس کے لیے یہ جنگ جاری ہے، اور ان پابندیوں کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے ایران کے اندر بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے، ایک بغاوت جیسی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اگر وہ پابندیاں ختم نہیں کروا پاتا تو پھر اس کے لیے تو جنگ ختم نہیں ہوئی، اس کے لیے تو خطرات ختم نہیں ہوئے۔ تو سب سے اس کی اہم بات یہ ہے کہ پابندیاں ختم ہوں اس کے لیے، اور دوسری بات اس کی یہ ہے جس کو اس نے اپنے ڈگنیٹی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کا جو سیویلین سائٹ ہے اس کو جاری رکھنے کی اسے اجازت دی جائے۔ آخری بات، سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس وقت عائشہ، جنگ سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سارا کنفلکٹ کہیں فروزن کنفلکٹ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ نیو نارمل نہ بن جائے۔ درست ہو گیا کہ یہ خلیج جو ہے یہ بند بھی رہے، اور بے شک جنگ بھی نہ ہو، میزائل بھی نہ چلیں، لیکن تیل بھی باہر نہ نکلے۔ وہ بھی ایک سلو ریک ہے، وہ بھی ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہے، سلو ٹرین کا۔ درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، ٹرمپ کا جنگ کو ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے سے مشروط کرنا اور پھر اس لیے جس نے جنگ مؤخر کی، ایران پھر سخت دھمکیاں دے رہا ہے، دوبارہ سے اسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ خطے سے باہر لے جائیں گے۔ آپ نے ہرمز اپنی جگہ پر بند ہے، دنیا میں کساد بازاری کا خطرہ ہے، برطانیہ میں تو آج فوڈ کے اس کے اوپر بھی انہوں نے خطرے کا اظہار کر دیا ہے۔ کیا محسن نقوی مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، مزید کھولنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام آباد اگلے کہا جائے مذاکرات کو تیار ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آخری بار سمجھانے یا ایک آخری سفارتی پیغام دینے کہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیں اس سے پہلے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے؟ میرا خیال ہے دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ زیادہ لائکلی ہے۔ ارجنسی ہے، ایمرجنسی ہے، 24 گھنٹے میں واپس جانا ہو اس طریقے سے بھاگ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ ورنہ تو جو اچھی باتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ ایکسچینج کی جا سکتی ہیں، اور اچھائی کی طرف جانا ہو تو اس میں ارجنسی ایمرجنسی اچھی ہوتی ہے، جلدی بھی اس میں بھی خوشی کی بات ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ جو ارجنسی اور ایمرجنسی ہے اس کا تعلق خطرے سے ہے، اس کا تعلق کسی اچھی انڈیکیشن سے نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آف ریمپ سے بات اب پیس سیونگ پہ چلی گئی ہے، دونوں صورتوں میں، دونوں اطراف میں۔ ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ ایک کمٹمنٹ چاہتا ہے ایران سے کہ میں نیوکلیئر ویپنز، اب دیکھیے نیوکلیئر کا جب معاملہ کرتے ہیں تو 0% سے 95% تک یا 90% تک انریچمنٹ کی بات ہے، یہ بہت بڑی گنجائش ہے۔ اس کے اندر جو ایران ہے وہ 0 سے 20% تک انریچمنٹ کی بات کر سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے، ایران پہلا یہ انڈیکیشن دے سکتا ہے کہ میں نیوکلیئر ویپنز نہیں بناؤں گا، جو کہ وہ بارہا کہہ چکا ہے، صرف اس کے کہنے کی دیر ہے۔ اور یہ کمٹمنٹ جب آئے گی تو اس کے بعد پھر جو باقی معاملات ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ JCPOA پلس ٹائپ کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بگننگ اس سے ہو سکتی ہے کہ نیوکلیئر
کہ ہم ویپنز نہیں بنائیں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی. تو وہ ایشورنس جو کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جائے کہ دیکھو میں نے نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانے دیے ایران کو, تو اس کے پاس ایک فیس سیونگ چلی جاتی ہے. ایک اور پریشانی کی بات ہے کہ جو ایرانین رجیم لیڈرشپ ہے اس وقت, جو رجیم جسے کہتے ہیں, ان کے لیے جنگ ایک طرح سے ایک جیسے کہتے ہیں ایک بون, ایک بڑا ان کے لیے فائدہ مند چیز آئی ہے. ورنہ جنوری کے اندر جو حالات تھے وہ اگر جنگ یہ نہ آتی فروری کے آخر تک تو پتہ نہیں پھر ایران کس رستے پہ چل چکا ہوتا اب تک. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ تو نہ صحیح لیکن ایک جنگ کی کیفیت جس کا ذکر زغم صاحب نے کیا کہ وہ ہرمز ہے بھی اور نہیں بھی, تیل ہے بھی یا نہیں بھی, جنگ ہے اور نہیں بھی, اس قسم کی کیفیت کے اندر اس ملک کو, ایرانی عوام کو اکٹھا رکھنا ان کے لیے زیادہ پاسبل اور مناسب ہے. اس لیے وہ زیادہ دیر تک اس کو کھینچنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے مشکلات ہیں اس کے اندر کم سے کم تر وہ سامنے آئیں جو مشکلات انہوں نے کی ان کی وجہ سے ایرانی عوام کے اندر جا رہی ہیں. تو یہ دوسری مشکل ہے, اس لیے وہ اس کو مشکل سے مشکل تر بناتے جائیں گے, آسانی سے کے ساتھ نہیں دیں گے. تیسری چیز آپ کو خود پتا ہے کہ ابھی ایران نے 2 دن پہلے بولا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں امریکہ کے جس قسم کی دھمکیاں میں ٹویٹس کرتے ہیں یہ خدا رہا ان کو بند کرا. راکشی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بند ہو جانی چاہیے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ہم بھی دکھا پائیں اپنے لوگوں کو کہ دیکھیے ہم نے اس قسم کی جو دھمکیاں میں پیغامات آتے تھے ان کو بھی کم کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے, ایک طرف ہرمز کو اب انہوں نے بند کیا ہوا ہے ایران نے اور نیول بلاکیڈ امریکہ نے کیا ہوا ہے. کتنا آسان ہے کہ اگر یہ معاملات کو درست کرنا چاہیں تو دونوں اطراف سے یہ ہٹا دیں اور کہہ دیں کہ ہرمز پہلے کی طرح کھل گیا. کریں گے نہیں, ہرگز نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہرمز سے ایران نے کیا کرنا ہے, ایران فوجوں کا انخلا چاہیے, اس کے بعد ان کو ریپریشن چاہیے, کوئی پیسہ چاہیے, یہ معاملات اس قسم کے چاہیے جو کہ وہ ہرمز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک شاخسانہ سعودی عرب کی لیڈرشپ کے اندر 8-10 ملک مل کے ایک قسم کی نان ایگریشن پیکٹ لے کے اس کی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم جاتے ہیں, جو کہ اس کے ساتھ مل کے نتھی ہو جائے گا اگر یہ معاہدہ جب ہوتا ہے, اور ہم یہ اپنی کمٹمنٹ دیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ آئندہ جنگ نہیں کریں گے, اور جو پیس ہے یا جو امن ہے یہ دیر پا رہے گا اس خطے کے اندر. یہ سعودی عربیہ کی طرف سے انیشیٹو ہے, بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. اچھا, اب نیوکلیئر, جہاں تک نیوکلیئر کا معاملہ رہ گیا اس کا سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا. JCPOA کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. 25% سینکشن, تو کہ اچھا میں 25% سینکشن آف کرتا ہوں, چلے اب 40% کر لیں گے اگر ان کو اس سے بے آسانی ہوتی ہے. لیکن یہ تمام سودے کیے جا سکتے ہیں. فائنل بات کہہ دوں آپ سے, اور یہ کیے جا سکتے ہیں اگر نیتیں ٹھیک ہوں, اگر اپنے پولیٹیکل انٹینشنز ٹھیک ہوں. اچھا, فائنل بات آپ سے کہہ دوں, دیکھیے ہر اسٹریٹجی کی ایک میعاد ہوتی ہے اور ہر اسٹریٹجی کی ایک افادیت ہوتی ہے. اپنی میعاد کے بعد اور اس کی افادیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ الٹا پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ایران کے لیے بہت مشکل وقت اس وقت اس طرح سے ہے, اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس کو میں کس حد تک کتنا طول دے سکتا ہوں, کہاں تک پلے آؤٹ کر سکتا ہوں, اور کہاں یہ میرے اپنی ذات کے لیے, میری اپنی بقا کے لیے خطرناک ہوتی جائے گی. اندازہ لگائیے کہ اسی تیل کی بنیاد پہ GCC بھی سارا اس کے خلاف ہو جائے, جنگ میں کود جائے, پاکستان بھی ہو جائے کسی خدا نخواستہ, تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ایران کے لیے کریٹ کر دیں گی. تو اس اسٹریٹجی کو وہاں تک لے کے جائیں جہاں پہ کہ وہ میکسیمم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اسٹریٹجی کی ایک میعاد ہوتی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ.